बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। सबसे पहले प्रोग्राम में बात सियासत की, जमहूरियत की। हुकूमत ने बता दिया है, इख्तियार वली साहब ने ऐलान कर दिया है कि हुकूमत के कार्ड्स पर यह ऑप्शन मौजूद है कि इमरान खान को मुंतकिल किया जाए किसी और जेल में। फिर सवाल उठता है, इमरान खान को किसी और जेल मुंतकिल करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या अचीव किया जाएगा। इसके अलावा हम जानते हैं कि हुकूमती अरकान की जानिब से कह दिया गया है कि PTI बंद गली में आ चुकी है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुकी है। अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब कोई मुलाकात नहीं होगी। अब लगता कुछ यूँ है कि PTI की सियासी करियर को फुल स्टॉप लगाने के लिए हुकूमत ने प्लानिंग अपनी कंप्लीट कर ली है और उस प्लानिंग के तहत अब काम किया जाएगा। और वाज़े कह दिया गया है कि अब PTI के लिए स्पेस नहीं है -1 के अलावा। अगर वो इमरान खान को माइनस कर देते हैं अपनी पॉलिटिक्स से तो PTI की सियासत बचेगी, वरना नहीं बचेगी। हम जानते हैं गौहर खान साहब चेयरमैन PTI ने आके ये पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 2 साल से हम बैठे हुए थे पार्लियामेंट में, हमने कोशिश की बात करने की, हमने कोशिश की किसी तरीके से आगे बढ़े, हमने कोशिश की है सियासी फस्तायत ख़त्म की जाए, लेकिन नहीं की जा सकी है। ये भी कहा उन्होंने कि वालिदैन को जेल में रखा जाए तो फिर बच्चों से क्या तवक्को की जाएगी कि वो बात करेंगे। मुलाकात कानूनी हक है जो उस वक्त नहीं दिया जा रहा। 20 और 21 को उन्होंने ऐलान किया कि कौमी कॉन्फ्रेंस हम करेंगे, PTI करेगी 20 और 21 तारीख को, जिसमें सिविल सोसाइटी, बार एसोसिएशन, सियासी रहनुमा शामिल होंगे और एक कौमी एजेंडा देने की कोशिश की जाएगी। जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है, इंसाफ, इमरान खान को इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी मुलाकातें बहाल होनी चाहिए। हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ भी हलीमा खान के ऊपर वाटर कैन का इस्तेमाल किया गया, मुलाकातें नहीं हो रही हैं। अब भी बताया जा रहा है कि वो अब थोड़े और आगे फासले पर एहतजाज कर रही हैं, धरना दिए हुए बैठी हुई हैं और ये सूरत हाल बरकरार है। हाउ लॉन्ग कैन दिस सिचुएशन प्रोलॉन्ग, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर के हवाले से। पाकिस्तान की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी, इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बड़ी अहम फैसले किए हैं ऑटो पॉलिसी के हवाले से। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के 3 बड़े ऑटो मेकर्स हैं, ऑटो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, होंडा, सुजुकी, टोयोटा, और इन तीनों की जानिब से हमेशा यही बयान दिया जाता था कि जो यूज्ड कार पॉलिसी है जिसके तहत इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ पाकिस्तान में आती हैं, वो पॉलिसी दुरुस्त नहीं है, उसमें तब्दीलियाँ आनी चाहिए। और जो स्कीम्स हैं, जो यूज्ड कार पॉलिसी है उसको अब्यूज़ किया जा रहा है, उन स्कीम्स का फ़ायदा उठाया जा रहा है। और फिर इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने आज जो फैसले हमने देखा मंगल को आए हैं, उसके तहत अब पर्सनल बैगेज स्कीम ख़त्म कर दी गई है। उसके तहत गाड़ियाँ नहीं आ सकेंगी, सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंसी और गिफ्ट स्कीमें बरकरार रखी जाएंगी। जो बरकरार रखी जा रही हैं स्कीमें, उनमें सख्तियाँ बढ़ा दी जाएंगी और इससे तवक्को ये की जा रही है कि पाकिस्तान की मकामी ऑटो की सनत परवान चढ़ेगी, बेहतरी आएगी। आज के प्रोग्राम में खुसूसी इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इंडस मोटर कार कंपनी के CEO भी हमारे साथ होंगे। और इसके अलावा मैं हमेशा से कहता हूँ कि पॉलिटिक्स और इकॉनमी और सोसाइटी कनेक्टेड हैं और इन तीनों का एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। आज हम बात करेंगे, एक दरख्वास्त लगी थी आलिया साहिबा, जस्टिस आलिया साहिबा की अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, और वो दरख्वास्त ये थी कि पाकिस्तान की कम से कम उजरत, मिनिमम वेज $1000 की जाए, यानी तकरीबन 2,80,000 रुपये के करीब कम से कम उजरत हो। ये तो हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है, मेरी भी, आपकी भी, अल्लाह करे वो दिन आए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में कम से कम उजरत 40,000 रुपये है और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मिनिमम वेज पाकिस्तान में 75,000 होनी चाहिए। और ये बात हकीकत है कि आप अगर 2 मिनट के लिए अपने दिल पे हाथ रख लें कि आपके पास अगर 40,000 रुपये हों और 2 बच्चे हों पालने के लिए, आपको घर का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, राशन लेकर आना है, स्कूल की फ़ीस भरनी है, यूनिफॉर्म, किताबें, घर की ज़रूरतें, अंदाज़ा हो जाएगा हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। खैर, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। मैं वेलकम अपने पैनल को। मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर आमिर हसन साहब फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपके वक्त के लिए जज़ाकल्लाह खैर। मेरे साथ मौजूद है अमजद खान नियाज़ी फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत बहुत शुक्रिया न्याज़ी साहब, आपके वक्त के लिए जज़ाकल्लाह खैर। मेरे साथ मौजूद है सरदार अब्दुल रहमान खीतरान साहब फ्रॉम PMLN, खीतरान साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त के लिए जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा मैं रूलिंग पार्टी से। सरदार साहब, आपसे आज जो PTI को कहा जा रहा है कि आप बंद गली में आ गए हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हैं, अब सियासत ख़त्म हो गई है, अब -1 करें, जेल मुंतकिल किया जाएगा, गवर्नर राज लगाया जाएगा। हुकूमत ने काफ़ी वक्त से तकरीबन हर तरीका आजमा लिया है, लेकिन PTI ख़त्म नहीं हो रही है। आपको लगता है कि आपकी हुकूमत PTI की सियासत को फुल स्टॉप लगाने में कामयाब हो जाएगी सरदार साहब?
ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. دیکھیں پارٹیاں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہیں، لیکن پارٹیاں ان کے لیڈرشپ کے اعمال کی وجہ سے بہت ہی پیچھے چلی جاتی ہیں. پاکستان میں آج 47 سے لے کر آج تک آپ دیکھیں کہ کتنی پارٹیاں آئیں اور کتنے بیک فٹ پہ چلے گئے، سارا سلسلہ ہوتا ہے. یہ ساری ان کے ایکشن، ان کے کردار، ان کے گفتار، ان کے بیانیے کی وجہ سے ہی لیکن ہم یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ ہم کہیں کہ جی پی ٹی آئی بالکل زیرو ہو جائے گی اور ایک آدمی بھی پی ٹی آئی کا نام لیوا نہیں ہوگا، یہ غلط بیانی ہوگی. دیکھیں اب ایک سسٹم چلا ہے، عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں، ایک جیل میں قیدی ہے. میں قیدی رہا ہوں، میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہا کہ مجھے 33 سال مشرف نے سزا کر دی تھی، تو میں نے بھگتی، اور پھر مجھے انہی عدالتوں سے، پاکستان کی عدالتیں ہیں الحمدللہ، انہی سے مجھے ریلیف ملا اور میں آج آپ کے سامنے ہوں. 35 سال مجھے جو ہے پارلیمنٹ میں ہو گئے ہیں، اس میں جیل بھی گیا ہوں، باہر بھی آیا ہوں، جیل بھی گیا ہوں، باہر بھی آیا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ احتجاج کریں گے، ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بنیں گے، اچھا جو ہمارے ادارے ہیں، جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، آپ ان کو ٹارگٹ کریں گے، آپ یہ میسج کس کو دینا چاہتے ہیں؟ آپ ایک دشمن ملک کو، چاروں طرف سے آپ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں. یہ اٹامک پاور ہے پاکستان، اور یہ کسی کو ہضم ہی نہیں ہو رہا ہے، چاہے وہ ویسٹ ہے یا ایسٹ ہے یا نارتھ ہے یا ساؤتھ ہے، کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہا ہے. تو اس قسم کے بیانیے جاری کر کے، اس قسم کے میسج کر کے، اس قسم کے دھرنے دے کے آپ اپنے قومی اداروں کو کمزور کریں گے تو پاکستان کو کمزور کریں گے. اور میرا ایمان ہے کہ اگر پاکستان نہیں ہے تو آپ کی سیاست بھی نہیں ہے. نہ وہاں پہ پھر پی ٹی آئی ہے، نہ مسلم لیگ نون ہے، نہ پیپل پارٹی ہے، نہ کوئی اور پارٹی ہے. پاکستان ہے، الحمدللہ پاکستان ہے. تو آج یہ پارٹیاں، کوئی صاحب اقتدار ہے، کوئی صاحب اختلاف میں بیٹھا ہے، کوئی کس کارنر پہ ہے، کوئی کس کا. آپ پیچھے چلے جائے 47 سے پہلے آپ کی کیا حیثیت تھی؟ سیاست کیا تھی؟ کچھ نہیں تھی. آج الحمدللہ آپ پاکستان ہے تو آپ کی پہچان ہے، آپ کا سلسلہ ہے. میری گزارش یہ ہوگی کہ مہربانی کر کے چھوڑ دیں یہ نہیں، پشتوں میں کہتے ہیں نہیں منو، مطلب نہیں مانتے. یہ سیاست چھوڑ دیں، مہربانی کر کے قومی دھارے میں شامل ہو جائیں، اس اختلاف کا کردار ادا کریں. یہ کسی کی گارنٹی نہیں ہے کہ مسلم لیگ نے جو ہے نا وراثت میں کہ جی ساری زندگی مسلم لیگ جو ہے نا وزیر اعظم ہوگا، وزیر اعلیٰ ہوں گے، یا پیپل پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہوگا، پریزیڈنٹ ہوگا. یہ سب کے لیے کل عمران خان وزیر اعظم تھا، کل نواز شریف کے ساتھ، اس کی بیٹی کے ساتھ. دیکھیں یہ مت کریں، چیخنا مت کریں. ایک زندگی کا ساتھی ہے، ایک بیوی جو ہے وہ آپ کی دکھ سکھ غم خوشی اچھے برے میں آپ کی ساتھی ہے، اور وہ وفات پاتی ہے، اس کے شوہر کو اجازت نہیں دی جاتی ہے کہ وہ اس کی تدفین کر سکے. سردار صاحب، تو کیا یہ انسانیت تھی؟ نہیں. میری عرض سن لیں تو نہ کریں، چھوڑ دیں. میری سب سے گزارش ہے کہ یہ جو نہیں ماننے والی ہے یہ چھوڑ دیں. آپ ایک قیدی ہے، قیدی کے جو حقوق ہیں اس کو ملنے چاہیے. میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، دنیا کہتی ہے. جیل مینول کے مطابق ایک جیل میں 7,000 8,000 قیدی ہے، اور ایک قیدی کو آپ لے کے پھر تو اس طریقے سے آج عمران خان کے خلاف جو ہے نا لوگ دھرنا دیں گے. 7,000 آدمی کے بھی تو کھمبی کی طرح زمین سے تو پیدا نہیں ہوا، وہ بھی تو آخر کسی کا باپ ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے. کل سب آ کے جیلوں کے سامنے بیٹھ جائیں گے کہ جی ہماری ملاقات کراؤ. سردار صاحب میرا آپ سے ہی سوال ہے، میرا آپ سے ایک اور سوال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ جب جیل میں تھے تو کیا آپ کی فیملی سے ملاقاتیں ریگولرلی قانون کے مطابق ہوتی تھیں؟ دوسرا اس سوال کا پارٹ یہ ہے کہ عمران خان کو کسی اور جیل منتقل کرنے سے نون لیگ کی حکومت کیا حاصل کرے گی؟ سر دیکھیں، عرض ہے کہ پہلے اسے کا میں جواب دیتا ہوں. باضابطہ ڈیز مقرر ہوتے ہیں، گھنٹے مقرر ہوتے ہیں، قیدی کو بتا دیا جاتا ہے کہ فلانے دن آپ کی فیملی آ سکتی ہے، آپ کے ساتھ ملاقات کر سکتی ہے. اور ریگولر ہماری ملاقاتیں، ریگولر جو ہمیں دن دیا جاتا ہے، گھنٹہ دیا جاتا تھا. فیملی کو تو میں ویسے ہی ملاقات کے لیے چھوڑتا ہی نہیں تھا. وہ ایک لمبی کہانی ہے، کبھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں. میرے دوست آتے تھے، میرے وکیل آتے تھے، ان کے دن مقرر تھے. یہ نہیں ہے کہ صبح شام میرے ساتھ. تو عمران خان کو بھی ملنے دیں سر، عمران خان کو بھی ملنے دیں سر. میں تو یہ نہیں کہتا. یہ
ये आर्मी चीफ का काम है या प्राइम मिनिस्टर का काम है या प्रेसिडेंट का काम है? जेल सुप्रीडेंट, मैं आपको कहता हूं कि जेल सुप्रीडेंट जो जेल की चार दीवारी है उसका ऊपर अल्लाह है, नीचे वो बादशाह है, उसने अरेंज करना होता है। उसने बच्चों की जगह हर कैदी को अपने बेटे भाई की जगह पे रख के उसकी हर दुख सुख, उसकी बीमारी, सब चीज का ख्याल रखना पड़ता है, उसकी मुलाकातों का सिलसिला करना पड़ता है। ये जेल सुप्रीडेंट ऑल इन ऑल होता है। बिल्कुल ठीक सर। आमिर हसन साहब, आप भी माहिर कानून हैं, पूरी जिंदगी आपने कानून के लिए वक्फ की हुई है, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपकी नज़र में क्या मुलाकात कानून का हिस्सा है? वो तो ऑब्वियसली है। तो फिर इमरान खान की मुलाकातें क्यों नहीं हो पाती हैं? जेल ट्रांसफर से क्या हासिल होगा? और बंद गली में जो हुकूमत कह रही है कि अब पीटीआई आ गई है, क्या इस बंद गली में आपको कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है बैरिस्टर साहब? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सियासी कारकुन और सियासत, इसमें कभी भी नाउमीदी नहीं होती। उम्मीद की किरण नजर आते रहना चाहिए, बल्कि जहाँ पे गुप्त अंधेरा हो वहां पे भी उम्मीद की शम्मा जलाना ही पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का या पॉलिटिक्स का काम है। तो मैं ये समझता हूँ कि कानून और आइन की अगर बात करूं तो दोनों तरफ से कानून और आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा है, और कोशिश की जा रही है। पहले बात कर लें कैदी की, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी और उनकी जमात ने अभी तक कोई सीरियस कोशिश नहीं की है कि कानूनी मामलात को कानूनी रखें, क्योंकि वो उसे पॉलिटिसाइज करते हैं। अच्छा, पॉलिटिसाइज करते हैं कानूनी मामलात को, अच्छा फिर ये इदारों को पॉलिटिसाइज करते हैं, और दुश्नाम और गालियां, ये इनका एक असलूब है। अच्छा, जब आप इस तरह आते हैं कि कोई लिहाज नहीं रखते, तो फिर आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि आपके साथ लिहाज रखा जाएगा? जब आप कोशिश करते हैं कि मैं सबकी तस्दीक करूं, तजलील करूं, सबकी पगड़ियां उछालूं, किसी को आराम से बैठने ना दूं, फिर ये इससे हो सकता है कि आपको आराम से बैठने दिया जाएगा, इसके बावजूद कि आप कैद में हैं, लेकिन एक आपके फैमिली को मिलवाया जाए और आप ऐसी वहां से गुफ्तगू करके भेजें और ऐसे ट्वीट्स करें कि जो पहले ही हमारे मुल्क की फौज के खिलाफ भारत जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो प्रोपेगेंडा यहाँ के एक लीडर की तरफ से, और फिर ये भी उन्हें दावा हो कि वो बड़े मकबूल लीडर हैं, उनकी तरफ से किया जाए, तो बताइए क्या रहे? रियासत का फायदा है, इदारे का फायदा है, अवाम का फायदा है, पॉलिटिक्स का फायदा है, आइन का फायदा है, कानून का फायदा है? मुझे समझा दीजिए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जब भी कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी कैद में होती है तो सारे कवानीन पे अमल नहीं होता। ये तो बड़े खुश नसीब हैं कि इन्हें बड़ा मिलने दिया जाता रहा है। आज भी ज्यादातर इनकी मीटिंग सियासी कारकुनान से, इनके साथियों से होती रही है, और बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते रहे हैं। हमारा तो वो दौर था, आपने कला साहब देखी होगी, बीबी ईद वाले दिन आती थी और लाडी जेल के बाद जरदारी साहब से मुलाकात करने, बच्चों को उंगली पकड़े तो पहले दिन भी वापस भेज दिया जाता था, दूसरे दिन तीसरे दिन जाके ईद पे मुलाकात करवाई जाती थी। तो जब सियासत में हो तो आपको बड़ी बड़ी मुश्किलात, पीपल्स पार्टी ने बड़ी मुश्किलात सही हैं। ये तो मुलाकात की बात कह रहे हैं, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई और फैमिली को चेहरा तक नहीं देखने दिया गया, लेकिन उसके बावजूद हमने वो लहजा इख्तियार नहीं किया जो पीटीआई कुछ ना होने के बावजूद कह रही है। तो फिर जब आप एक तरह का इंतहाओं को छूते हैं तो दूसरी तरफ आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरी तरफ लोग जो हैं वो बड़े कोई नरम होंगे? रहमदिली दूसरे से क्यों आप लेते हैं? तहजीब आप दूसरे से क्यों चाहते हैं कि वही आपसे करे? और आप दूसरे से क्यों ये तवक्को रखते हैं कि वो आपकी इज्जत करे, जबकि आपके पास इनमें से कोई भी शायद देने के लिए क्या पीटीआई कोई एमआरडी मूवमेंट कर सकती है? क्या पीटीआई कोई एमआरडी मूवमेंट कर सकती है? तो आप देख रहे हैं मूवमेंट, या तो कहें कि उन्होंने मूवमेंट की कोशिश नहीं की, मूवमेंट वो करते रहे हैं, लेकिन इनके जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो मुश्किल वक्त के ट्रेन नहीं है। बिल्कुल ठीक सर। हमारे एमआरडी मूवमेंट जो है उसके लिए लोगों को अपनी जानों को कुर्बान करने का एक जुनून होता है और वो आगे बढ़ते हैं। इनके लोगों को हमेशा से, जब ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं, इनके लिए मीनार पाकिस्तान सजाया गया, धरना एम्पायर की उंगली जब ये चाहते थे कि खड़ी हो, तब इन्होंने जैसे धरना किया वो भी आपको पता है। तो मेरे ख्याल से ये एमआरडी मूवमेंट के लिए
جیالے چاہیے، دیوانے اجازت چاہیے، دیں، ایسے چاہیے جو اپنے نظریے کے ساتھ عشق کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک سر۔ نیازی صاحب، آپ کے صبر کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ آپ دفاع کریں اپنی جماعت کا، بتائیں یہ قومی ایجنڈا تو دینے جا رہے ہیں 20 اور 21 تاریخ کو کانفرنس کے ذریعے، یہ کامیاب ہو پائے گا؟ جیل منتقلی آپ کی نظر میں کیوں کی جا رہی ہے؟ یور اوپینین آن دا ہول سچویشن، نیازی صاحب۔ یہ تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی میرے دونوں بھائیوں کا میں نے تبصرہ سنا، ذاتی طور پہ میرا تو ان کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل جماعت ہے، کتھارسس پہ، ڈیبیٹ پہ اور پیس آف مائنڈ کے ساتھ آگے بڑھنے پہ یقین رکھتی ہے، قانون اور آئین کے دائرے میں آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ آج ہماری جنگ صرف اور صرف رول آف لا کے لیے ہے، جمہوریت کے لیے ہے، آزاد عدلیہ کے لیے ہے، آزاد میڈیا کے لیے ہے۔ اور خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے کیسز میرٹ کی بنیاد پہ دیکھے جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی این آر او دیا جائے جس سے ہم کوئی ایکسٹرا جوڈیشل جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ نو، ناٹ ایٹ آل۔ ہم آگے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، اور آج یہ جو بینیفیشری ہیں پی ڈی ایم 3 کی گورنمنٹ، میں سے کہتا ہوں یہ اپنے مقاصد جو ہے آگے کی طرف بڑھا رہے ہیں، اور آج جمہوریت کے اوپر جو قدغن یہ لگا رہے ہیں، یہ جو یہ بو رہے ہیں یہ خود کاٹیں گے۔ آج جو خان صاحب کی جیل شفٹنگ کی بات ہو رہی ہے، یہ افسوسناک بات ہے کہ جو بنیادی حقوق ہیں ان کو مسخ کیا جا رہا ہے، ان کو سلب کیا جا رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بات چیت نہیں کرتے۔ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ بات چیت سے پیچھے نہیں ہٹی، لیکن ہمیشہ جب بھی بات چیت کا دروازہ ہم نے کھولا ہے، رزلٹ اس کا زیرو آیا ہے، بلکہ انہوں نے مذاکرات کے نام پہ جو ہے وہ چیزوں کو ڈریگ کیا ہے۔ حالانکہ پولیٹیکل پارٹیاں ڈائلاگ کرتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، پروگریسو پاکستان ہم چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ مطمع نظر ہے کہ پاکستان کے وجود کے ساتھ ہمارا وجود ہے۔ آج پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ انسٹیبلٹی ہے، اور انسٹیبلٹی کی وجہ سے کیا ہے کہ آپ کی معیشت گرو نہیں کر رہی۔ آج آپ پاکستان کے پی کے اندر دہشت گردی ہے، آپ کے بلوچستان کے اندر دہشت گردی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف تو سمجھتی ہے کہ ہم نے اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ اگر خاتمہ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ جب تک آپ پاکستان کے اندر وہ ماحول نہیں بنائیں گے، وہ پاکستان کے اندر وہ چیزیں نہیں آئیں گی جو تقاضا ہے اس وقت کا، کہ آپ دیکھیں آپ کی معیشت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ آئی ایم ایف نے اس کے اوپر رپورٹ اپنی شائع کی ہے کہ اس کے اوپر سیاسی اشرافیہ قابض ہو چکا ہے، اور ہمیں خیال تھا کہ 1100 ارب روپیہ چوری ہو کے جا رہا ہے۔ آئی ایف نے رپورٹ دی ہے کہ 5300 ارب جو ہے وہ چوری ہو کے جا رہا ہے۔ آپ کی ریونیو جو کلیکشن ہے وہ ڈاؤن جا رہی ہے، آپ کی بے روزگاری ہائی جا رہی ہے، آپ کا کسان بے روزگار ہو چکا ہے، تو آپ کہاں کھڑے ہیں ایز اے پاکستانی؟ آپ سوچیں۔ ہم تو اس لیے ہر وقت جو بات کرتے ہیں وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے دفاع کی بات کرتے ہیں، اور ان کا کہنا کہ جی خان صاحب قومی سلامتی کے اوپر جو حملہ آور ہیں، حالانکہ نہیں۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میرے سے زیادہ میری جو فوج ہے وہ زیادہ اہمیت ہے، ادارہ زیادہ اہمیت ہے۔ اب انہوں نے خود کہا ہے، اور یہ فوج بھی میری ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے، اس سے بڑی بات کون کر سکتا ہے؟ اگر آپ اپنے انداز سے اس کی تشریح کرتے رہیں اور اپنا بیانیہ بناتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ کا ایک داؤ چلا ہوا ہے، وہ داؤ آپ لگاتے رہیں، لیکن جب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتے ہوئے دوسری لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی کو آپ صرف اس بنیاد پہ دبا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں ہم اقتدار سے محروم نہ ہو جائیں، کہیں اقتدار ہمارے ہاتھوں سے چلا نہ جائے، اس لیے آپ یہ سارے اس عمل کو دوہرا رہے ہیں کہ جس میں آج بنیادی حقوق جو ہے وہ آپ سلب کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کی گئی۔ اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کم سے کم اجرت اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی کہ
امریکہ اور برطانیہ میں ہے، یعنی کہ $1000۔ سننے کے بعد سب کے کان کھڑے ہوئے، دل میں لڈو پھوٹے، کاش وہ دن آ جائے، لیکن مشکل لگ رہا ہے کہ وہ دن آئے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں کم سے کم اجرت $40,000 ہے۔ $40,000 میں اگر آپ کے پاس 2 بچے ہوں، کرائے کا گھر ہو، ان کی تعلیم کے اخراجات ہوں، گروسری ہو، گھر کا راشن پانی ہو، بجلی کا بل ہو، گھر کا کرایہ ہو، کیسے گزارا ہوگا؟ بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کہتی ہے کہ پاکستان میں منیمم ویج 75,000 $75,000 ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اور پہلے میں نیازی صاحب آپ کی طرف آؤں گا اس دفعہ۔ آپ کی نظر میں یہ کم سے کم اجرت جو $40,000 پاکستان میں ہے، اس میں 2 بچوں کا گھرانہ کیسے چلتا ہوگا ان یور اوپینین نیازی صاحب؟ چتوئی، جب گندم آپ نے کسان سے خریدی تھی تو وہ اس وقت آپ نے $2,000 پر من خریدی تھی۔ آج آپ 4500 4,000 جو ہے وہ مارکیٹ میں ریٹ ہے، اور جن لوگوں کو آپ اس وقت آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ کا غریب کسان ہے، آپ کا مزدور ہے، آپ جس ورکر کی بات کر رہے ہیں، عام آدمی کی بات کر رہے ہیں، میں نے صرف اگر وہ اس کے 2 میاں بیوی ہیں اور ان کے 2 بچے ہیں تو 1 کلو آٹا چاہیے ان کے لیے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ کیسے جو ہے وہ گزارا کرے گا۔ میں نے پہلے کہا کہ اس وقت ملک بدترین معیشت کا شکار ہے، بے روزگاری ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، IMF کہہ رہا ہے کہ 20% جو ہے وہ بے روزگاری ہے اس وقت ملک کے اندر۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ $2,000 میں وہ گزارا کر لے گا، اس میں ابھی پچھلے دنوں میں ایک ایریا میں گیا تو وہاں پہ جو ہے یہ آج کل نیا آرڈیننس آیا جی ٹریفک رولز کے لیے، تو وہ بیچارہ آ رہا تھا، اس کی $900 دیہاڑی تھی، تو اس کو جرمانہ 2,000 پڑ گیا۔ اب اس نے کسی سے ادھار لے کے وہ پیسے منگوائے اور دیا۔ آپ خود سوچیں کہ 2 دن تو اس کے وہ اجرت جو دی وہ چلی گئی جرمانے میں، 2 دن وہ ریکوری دے گا جس سے اس نے ادھار لیا۔ تو خود سوچو کہ لوگوں کی زندگی اتنی اجیرن ہو چکی ہے۔ آپ کا 25 لاکھ کسان بے روزگار ہے، آپ کا نوجوان بے روزگار ہے، آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، اور آپ کا 12.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ خطۂ غربت سے نیچے چلے گئے، یعنی کہ ایک وقت کے کھانے سے بھی چلے گئے۔ تقریباً 3 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ آپ اس ملک کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں یہ ہمیں بتایا جائے۔ سر پوائنٹ ٹیکن۔ آپ کی اچھا میری آگے پہ آپ کی ٹیکسٹائل، آپ کا سیمنٹ، آپ کی لارج مینوفیکچرنگ جو انڈسٹری ہے وہ بیٹھ چکی ہے، آپ کا ریئل اسٹیٹ کا بزنس بیٹھ کے۔ ہاں ایک چیز چل رہی ہے، وہ ہے سٹاک ایکسچینج۔ سٹاک ایکسچینج میں مجھے بتایا جائے کہ عام آدمی کا وہاں پہ کیا سٹیک ہے، مجھے اس کے اوپر جو ہے کوئی سٹیک نہیں ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ٹوٹل وہاں پہ انویسٹر کو 4.5 لاکھ ہے، اور کروڑوں کی آبادی میں یہ کوئی بڑا اماؤنٹ نہیں ہے، کوئی بڑا نمبر نہیں ہے۔ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب، پاکستان میں کم سے کم اجرت آپ کی نظر میں کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے ابھی تو 40,000 نہیں دی جا رہی زیادہ تر اداروں کے اندر، پرائیویٹ بھی، اور یہ تو آپ کے سامنے ہے۔ یہ ایک خواب ہو سکتا ہے، اور خواب دیکھنے میں حرج نہیں ہے۔ نہ ہماری اکانومی امریکہ جیسی ہے، اور نہ ہم اس کو میرے خیال سے دینے کی پوزیشن میں ہیں، لیکن ہاں معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ ہم تمام سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ ایک دوسرے کی اکنامک پالیسیز کو کرٹیسائز کرتی ہیں۔ جب کسی کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ یہ بڑی امدادی قیمت یہ ہے، کاشتکار کے ساتھ بڑا برا ہو رہا ہے، مزدور کے ساتھ بڑا برا ہو رہا ہے، اس کے اوپر پالیٹکس کرتا ہے گورنمنٹ کے خلاف۔ لیکن جب اپنی گورنمنٹ آتی ہے تو آرگیومنٹ بدل جاتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایک قدم آگے بڑھنا پڑے گا۔ پولیٹیکل پارٹیز، کچھ ایشوز ایسے ہیں، آج انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے بھی ہے، کچھ ایسے ایشوز ہیں کہ آپ انسانی حقوق کے اوپر متحد ہو سکتے ہیں، آپ معاشی حقوق کے اوپر متحد ہو سکتے ہیں، آپ اسمبلی کے اندر ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کے باوجود کوئی ایسی اکنامک پالیسیز کے اوپر اکٹھے ہو سکتے ہیں جس سے عام آدمی کو فائدہ ہو۔ ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو ایک دفعہ اس طرح، یہ جو اتنی فریجائل اکانومی ہے، اس کی بہتری کے لیے ایک ہم چارٹر کریں 10 سال 15 سال کے لیے، جو اکنامک پالیسیز ہیں ان میں ایک کنٹینیوٹی ہو، کوئی بھی گورنمنٹ آئے انہیں ڈسٹرب نہ کرے، اور کوئی گورنمنٹ آ کے اکانومی کی پالیسیز کے اوپر نہ تو ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے، نہ پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھیے پیپلز پارٹی
تو ہمیشہ ہم اگر ہماری اور ان لوگوں کی دوسری سیاسی جماعتوں کی اکانومی میں جو بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ تگڑا آدمی امیر آدمی کو سٹرونگ کریں تو اس سے غریب آدمی تک اس کی خوشحالی نیچے آئے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ غریب کو خوشحال کریں تو سارے ملک خوشحال ہوتا ہے اور اکانومی بہتر بہت خوبصورت بات کی ہے جب اس کے ثمرات عام آدمی تک اور عام آدمی تک ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ کب آتے ہیں. جو وہ پیپلز پارٹی لاتی ہے جب وہ تنخواہوں میں اضافہ کرتی ہے, پینشن میں اضافہ کرتی ہے, نوکریاں دیتی ہے, کاشتکار کی امدادی قیمت بڑھاتی ہے, تو یہ ہمارے باقی حکومتیں تو غریب آدمی تک آنے ہی نہیں دیتے. بالکل ٹھیک, 4 سال بالکل اسی ٹھیک میں لگ جاتے ہیں کہ ابھی اکانومی کو سٹیبل کر رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی آتے ہی 100% تنخواہوں میں اضافہ کرتی ہے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیتی ہے. تو یہ وہ بنیادی فرق ہے کہ ہم غریب پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ تگڑے پہ کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے ہیں, تو کیوں نہ ہم بیٹھ کے کوئی ایسی پالیسیز بنائیں جس سے عام آدمی کا فائدہ ہو. سردار کھیتران صاحب, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کے اوپر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ بہت سارے بڑے بڑے قانون سازی تو کر لیتی ہے, لیکن یہ جو غریبوں کے لیے قانون سازی ہے کہ منیمم ویج پہ امپلیمنٹیشن ہو, 40,000 میں تو ویسے گزارا بڑا مشکل ہے کسی بھی غریب کے گھر کا, لیکن ملتی بھی نہیں ہے. جو بحر عامر حسن نے کہا کہ یہ صرف کاغذوں میں لکھی ہوئی ہے, 25-30 ہزار میں کام کر رہے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. یور اوپینین سردار صاحب. جتوئی صاحب, میں نیاز صاحب کی بہت قدر کرتا ہوں, میں دل سے پسند کرتا ہوں یہ جو بھی آپ کے تھے. میں عرض کروں گا, میرا ایک کوشچن ہے کہ کیا پاکستان صرف نواز شریف یا آصف زرداری یا بلاول ان کا, کیا میرا اور آپ کا پاکستان نہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ معیشت کا تو ہم رونا روتے ہیں کہ جی معیشت ہے, سلسلہ ہے. کیا ایک میں پھر وہی ہمیشہ میں ٹی وی پروگرام میں کہتا ہوں کہ اچھی ہے, بری ہے, لولی ہے, لنگڑی ہے, جمہوریت ہے, وزیر اعظم منتخب بیٹھا ہوا ہے, وزراء اعلیٰ بیٹھے ہوئے, چاہے غلط طریقے سے آئے, ایک دفعہ ازیوم کر لیں کہ ٹوٹل سب غلط طریقے سے آئے, لیکن جمہوریت کا جو گاڑی ہے وہ چل پڑی. ٹھیک ہے جی. اب ہر پاکستانی کا, چاہے وہ عمران خان ہے, اس کی پی ٹی آئی ہے, پیپل پارٹی ہے, نواز لیگ ہے, یا دوسری جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں, ان سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. پاکستان مضبوط ہوگا تو ہم مضبوط ہوں گے, پاکستان مضبوط ہوگا تو غریب کا چولہا جلے گا. یہ مہنگائی کا جن جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, اس جن سے ہم نے IMF سے ہم نے جان چھوڑانی. تو ہم دھرنا, کرٹیسزم, اور میں تو ایک مثال دوں گا کہ مرغے پہ جب جوانی آئی تو وہ اوپر چھت پہ کھڑا تھا, منڈیر پہ ایک پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. کسی نے پوچھا بھائی کیا کرے, اس نے کہا یار دوسرا پاؤں رکھوں گا تو یہ چھت نہ گر جائے. یہ اس مرغے والی جوانی سے ہم سب کو, میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, ہم سب کو نکلنا پڑے گا اور ہم کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ کمرہ ہمارا ہے, یہ گھر ہمارا ہے. اس کا ایک, اگر میں اس میں 4 اینٹیں لگا رہا ہوں اقتدار میں بیٹھ کے, تو حزب اختلاف والے کا بھی فرض بنتا ہے کہ ایک اینٹ لگا دے, نہ کہ وہ جو 4 اینٹیں میں نے لگائی ہیں ان کو اکھاڑ پچھاڑ کے پھینک دے اور کہے کہ جی یہ کمرہ تباہ ہو گیا, یہ گھر تباہ ہو گیا. تو مجھے بھی احساس ہے, میں جس ملک میں ذکر نہیں کرتا ہوں, جس ملک میں بیٹھا ہوں, آپ یقین کریں کہ پاکستان سے دگنا پیٹرول یہاں پہ مہنگا ہے, دگنا ڈیزل مہنگا ہے. تو ہم رونا پاکستان میں روتے ہیں کہ جی مہنگائی ہے. تو مہنگائی پوری دنیا میں ہے, غربت ہے, لوگ محتاج ہے. اور پھر دیکھیں انہوں نے یہ کیا کہ جی جرمانہ ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو جرمانہ ہوگا. کیا اس وقت یو کے میں نہیں ہے؟ میں ابھی میں آپ کو, میں پچھلے دنوں وہ سرکاری اس پہ کوپ 30 میں اس میں تھا, برازیل میں تھا. آپ یقین کریں کہ اتنی وہاں پہ لا قانونیت تھی کہ ہم 6 لوگ تھے پاکستان کے, 3 ایک گاڑی میں تھے, 3 دوسرے میں. وہ ان کی گاڑی دوسری طرف نکل گئی, اب روڈ پہ کھڑے ہو کے پسٹل کے ساتھ آیا, اس نے کہا موبائل کیوں اونچا کیا ہوا ہے. ان کی تلاشی لی اور کہتے کہ جی ہمیں تو اسی ایریا میں پچھلے دنوں 150 آدمی مار دیا انہوں نے. تو یہاں بدمنی تو پاکستان میں بھی ہے. اقتصادی رابطہ کمیٹی کی منظوری کے بعد پاکستان کو نئی آٹو پالیسی مل گئی ہے, جس کے تحت اب پرسنل بیگیج سکیم ختم ہو چکی ہے. اس سکیم کے تحت کوئی گاڑیاں پاکستان میں نہیں آ سکیں گی. 2 سکیمیں کنٹینیو ہوئی ہیں, ٹرانسفر آف ریزیڈنسی اور دوسری ہے گفٹ سکیم. ان کے تحت یوز گاڑیاں آ سکیں گی.
پاکستان کے 3 بڑے پلیئرز آٹو سیکٹر کے، ہونڈا، ٹویوٹا اور سوزوکی، ان تینوں کے میجر طریقے سے یہی رائے ہے کہ جب تک یہ یوزڈ کارز کی پالیسی ابیوز ہوتی رہے گی تب تک پاکستان کی مقامی صنعت اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی ہوگی. جبکہ جو یہ گاڑیاں منگواتے ہیں آٹو ڈیلرز، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک پاکستان کی گاڑیوں کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی، ریٹ کم نہیں ہوں گے، یہ یوزڈ گاڑیاں پاکستان کی ضرورت بنی رہیں گی. اس پر گفتگو کا آغاز کریں گے. میں ویلکم کرنا چاہوں گا میرے بڑے معزز مہمان ہیں، آخری سیکنڈ پہ آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ. علی اصغر جمالی صاحب، CEO انڈس موٹر کار کمپنی، اور میرے ساتھ موجود ہیں HM شہزاد صاحب، آٹو ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت مشکور ہوں. گفتگو کا آغاز میں علی اصغر جمالی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ کے پاس وقت کم ہے اور آپ نے لاسٹ سیکنڈ ہمارے لیے وقت نکالا. آئی ایم انڈیٹڈ. مائی فرسٹ کوسچن، بڑی اچیومنٹ ہے، آپ کافی وقت سے اس کے اوپر آواز اٹھا رہے تھے، اب حکومت نے ایکشن لے لیا ہے. طلعت بھائی تھینک یو ویری مچ. یو رائٹ جی، یہ کافی عرصے سے اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے اینڈ آئی تھنک دیر از سم اسٹیپس دیٹ دا گورنمنٹ ہیز ٹیکن ٹو موو فارورڈ. اس میں آئی تھنک جو پرسنل بیگیج اسکیم ہے اس کو ایبالش کر دیا گیا ہے اور گفٹ اور ٹرانسفر آف ریویڈنس کو رکھا گیا ہے. جی اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ ایز آئی ہیو آلویز سیڈ کہ اس کو ابیوز کیا جا رہا ہے، پہلے بھی کیا جا رہا تھا، پیسے ہنڈی اور حوالے سے باہر جا رہا تھا. اینڈ مائی فیئر اسٹل از دیر کہ یہ گفٹ اسکیم اور ٹرانسفر آف ریویڈنس اب انکریز ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ یہ ہم نے کھلا رکھا ہوا ہے. بٹ اینی ویز آئی کمپلیمنٹ دا گورنمنٹ، انہوں نے کچھ اسٹیپس آگے لیے ہیں. وی ول کیپ اے ویری اسٹرانگ چیک آن اٹ کیونکہ گفٹ اسکیم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان ایمبیسی جو ہے باہر، وہاں سے ڈاکیومنٹس کو اٹیچ کرائیں. اینڈ آئی ہوپ کہ وہاں سے غلط چیزیں اٹیچ ہو کے گاڑیاں واپس آنی شروع نہ ہو جائے. تو یہ ہمارا ایک میجر واچ پوائنٹ ہوگا. سیکنڈ، جو یوز کمرشل امپورٹس کھل رہی ہیں اس کے اوپر ہمیں وی ہیو ٹو میک شیور کہ گاڑیاں جو کنڈیشنز ہے، جو منسٹری آف انڈسٹری کی کنڈیشن ہے، اس کو ابائڈ کیا جائے. جو گاڑی باہر سے آ رہی ہے، جس طرح ہمارے لیے رکھا گیا ہے کہ ہمیں سرٹیفائی کرنا پڑتا ہے، اس طرح کا جاپان سے گاڑی آ رہی ہے تو جاپان کی جو گورنمنٹ ایجنسی ہے وہ اس کو سرٹیفائی کرے شپمنٹ ان اینڈ آؤٹ کے لیے. تو ایٹ لیسٹ اس سے یہ پتا چلے گا کہ جمپ نہ آئے. آئی ہیو ہرڈ کہ جو یوز کار ایسوسی ایشن ہے وہ چاہ رہی ہے کہ دبئی سے ہوئی ہے. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اگر گاڑی جاپان سے آنی ہے تو اس کو پہلے دبئی کیوں لے کے جانا ہے، دبئی سے پھر اس کو یہاں کیوں لے کے آنا ہے. ہمیں سب کو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے. تو آئی تھنک میں کمپلیمنٹ کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان کو جنہوں نے یہ اسٹیپ لیا ہے. لیکن ہمیں میک شیور کرنا ہے کہ یہ لوگ جو ہماری اکانومی کو نیچے لے کے جاتے ہیں، جاب نہیں کریٹ کرتے ہیں، جو ٹیکس نہیں پے کرتے ہیں پوری طرح، جو ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے، ان کو روکا جائے. انڈسٹری کو جو ہے وہ سپورٹ ملنی چاہیے. ہم جاب کریٹ کریں گے بلکہ یہ ہو جائے تو انشاءاللہ. ابھی میں میٹنگ میں بیٹھا ہوا جس میں سے مجھے آپ نے نکالا، آئی ہیو آلریڈی اپرووڈ ہائرنگ آف مور مین پاور. مینز ہم نے 300-400 لوگ اور ہم نے ہائرنگ کرنی جس کی ٹریننگ سٹارٹ ہو گئی ہے تاکہ ہم اپنی کیپیسٹی انکریز کریں، تاکہ یہ جو مافیا ہے یوز کار وہ یہ نہ کہہ سکے دیکھیں یہ لوگ گاڑیاں ڈیلیور نہیں کر سکے. اور انشاءاللہ اگر صحیح طرح سے مارکیٹ واپس آئی تو وی گونا ہائر 1000 پیپل مور. تو میں یہ نیوز دینا چاہوں گا. ویری گڈ نیوز سر، تھینک یو. آپ نے بڑی اچھی خبر ہمارے پلیٹ فارم سے پورے پاکستان کو دی ہے. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر امپورٹڈ گاڑیوں کا استعمال بہت زیادہ ہے. اس کو ختم کس طرح کیا جائے گا، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے میں شکریہ ادا کروں گا. میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آل پاکستان موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن HM شہزاد صاحب. آپ کی نظر میں یہ فیصلہ کیسا ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے حضور؟ پہلے تو اس اسکیم کے حوالے سے یہ اسکیم جو بیگیج کو بند کیا گیا اور PR اور گفٹ کو برقرار رکھا ہے، تو بھائی بات یہ ہے کہ PR بیگیج گفٹ کے تحت جو یہ اسکیم چل رہی تھی، یہ سمندر پار پاکستانیوں کی اسکیم تھی اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اس اسکیم کو جو ہے وہ اناؤنس کیا ہوا ہے. اب آپ اگر چاہتے ہیں کہ جناب اس کے اندر آپ نے جیسے کہ مثال کے طور پر ابھی آپ نے بیگیج کو آپ نے بند کرنے کے لیے کہا ہے، تو بات یہ ہے کہ بھائی یہ جو PR بیگیج گفٹ کے تحت جو گاڑیاں آ رہی ہیں سمندر پر پاکستانیوں کی، یہ آج سے تو نہیں آ رہی، پچھلے 55-50 سال سے آ رہی ہیں. اور کبھی بھی اس طرح کی چیزیں جب بھی ہوئی ہیں اور اگر اس میں کوئی بھی چیز کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس میں مشاورت کا عمل ہمیشہ رہا ہے. ہم PR بیگیج گفٹ کے تحت جو گاڑی آ رہی ہے، یہ واحد انڈسٹری آپ سمجھ لیں ہماری کہ جو گاڑیاں PR بیگیج گفٹ کے تحت آتی ہیں وہ ڈالر ڈیوٹی لاتی ہیں. اب 2024-25 میں اگر آپ دیکھیں کوئی 40,000 کے قریب گاڑیاں آئی ہیں اور تقریباً کوئی $750-800 ملین
वो भी आपको आया है बाहर से, तो इन गाड़ियों से आपको लॉस नहीं है। ये गाड़ियां तो गाड़ियां आती हैं और साथ में डॉलर ड्यूटीज भी लेके आ रही हैं। अच्छा, आपने कहा जी कि मुकामी सनत जो है वो फल फूल नहीं रही, तो भाई फलाए फुलाए ना, क्यों नहीं फुला रहे? आप जब आपकी गाड़ियों की कीमतें इतनी आसमान पर होंगी, आपके यहाँ असेंबल होती हैं गाड़ियां, आप मैन्युफैक्चरर नहीं है, आप असेंबलर्स हैं, आपका लाखों करोड़ों डॉलर जो है वो सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट करने में जाता है, और फिर आप आवाम को जो गाड़ियां बेचते हैं वो पहले आप बुकिंग लेते हैं, बुकिंग के बाद सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट करते हैं, फिर 6 महीने का टाइम देते हैं, और उसके बाद भी आपका पेट नहीं भरता और कीमतें ऊपर जाती हैं, तो वो कीमतें भी आप वसूल करते हैं। तो हमने तो कभी नहीं रोका आपको, आप क्यों नहीं पिछले 40 साल में लोकलाइजेशन आपने क्यों नहीं की? वो तो शहजाद भाई कहते हैं कि हमें भी इजाजत दी जाए कि हम यूज्ड गाड़ियां इंपोर्ट करें, हमसे अच्छी तो कोई इंपोर्ट ही नहीं कर सकता, हमें इजाजत नहीं मिलती है, ये लोग इस पॉलिसी के तहत ले आते हैं गाड़ियां। भाई बात यह है कि वो जिस पॉलिसी के तहत आती थी वो आती थी, अब तो पॉलिसी इनके लिए बनी है। जो फ्रेम हुआ है ना, वो टोयोटा होंडा सुजुकी के लिए हुआ है। यही लोग आप देखिएगा कुछ दिनों बाद यही पुरानी गाड़ियां भी यही मंगा रहे होंगे। मैं और जो मेरे साथी हैं वो गाड़ियां नहीं मंगा सकते, इसलिए कि उसमें जो कंडीशनें डाल दी हैं इन्होंने, वो इतनी अजीब कंडीशनें हैं कि वो मैं और एक आम कार डीलर नहीं मंगा सकता। थैंक यू HM शहजाद साहब, आई एम आउट ऑफ टाइम। इसके साथ शो का वक्त तमाम होता है। अपना फीडबैक सोशल मीडिया पे मुझे जरूर दीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि वो वक्त भी करीब आए जब पाकिस्तानियों को सस्ती और अच्छी गाड़ियां मुयसर हो, सही रेट के ऊपर, और टैक्स कुछ कम हो जाए, पॉलिसीज बेहतर हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।